अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। ये बात आम है कि मुसलमान के पास इंजीनियर और मेडिकल डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, या बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिसिन की तालीम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अलावा जो पेशा आज मौजूदा दौर में जो ज़रूरत है वो है वकालत का, क्योंकि आम तासुर ये है कि मुल्क में हर वक्त एंटी मुस्लिम या मुस्लिम मुखालिफ क़ानून बनाए जाते रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला मुसलमानों को आजमाइश में डालना चाहता है या मुसलमानों की इस्लाह करना चाहता है तो एक जालिम हुक्मरान को उनके सर पे मुसल्लत कर देता है। मैं ये कहूँगा कि अब मौजूदा दौर में शायद जिस तरीक़े से मुस्लिम मुखालिफ क़ानून बनाए जा रहे हैं, जैसा कि कुछ लोग मानते भी हैं कि मुसलमान 4 शादियां करता था और वो 4 शादियों का सिलसिला रुक गया है, या ट्रिपल तलाक़ की बात थी, तलाक़ दे देता था, तलाक़ पर भी पाबंदी लग गई है। अब तो माँ बाप की अहमियत भी बताने की एक कोशिश हो रही है, जो कि बुनियादी तौर पे इस्लामी तालीम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी एक ऑर्डर पास किया है जिसमें ये कहा गया है कि वालिदैन की जो अहमियत है उसको उजागर करते हुए उनके जो हुकूक़ होते हैं औलाद पे, उस पे अमल करना या नहीं करना, औलाद को उससे दस्तबरदार करना है, तो भी इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ गई है। इन सब के बीच में मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम फ़िलवक़्त जो हम समझते हैं कि मोदी मुस्लिम मुखालिफ है, मैं ये कहूँगा कि अब ऐसा लग रहा कि मुस्लिम मुखालिफत का लफ्ज़ गलत है, बल्कि ये कहूँगा कि इंसान के मुखालिफ है। ये बात दुरुस्त साबित होती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो गुज़िश्ता साल में आहिस्ता से कुछ सितंबर अक्टूबर के दौरान जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, बिल्कुल ही किसी शोर शराबे के बग़ैर मोदी हुकूमत ने बड़ी खामोशी के साथ एक क़ानून लागू किया है, जो अगर देखा जाए तो सीएए और एनआरसी से ज़्यादा भी ख़तरनाक है। बताने के लिए तो ये क़ानून ऐसा है कि जो लोग बेनामी प्रॉपर्टी रखते हैं, या मैं ज़मीन ख़रीदा और किसी और के नाम पे रख दिया टैक्स से बचने के लिए या हुकूमत की नज़र में आने से बचने के लिए, तो है बताने के लिए तो ये है कि ये बेनामी प्रॉपर्टी रखने वालों के लिए क़ानून बनाया गया है और उनकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त करने के लिए बनाया गया है। लेकिन पैसे वाला जो ज़मीन रखता है या गैर क़ानूनी अपने नाम पर नहीं किसी और के नाम पर रखता है, तो पैसे वाला तो उसको अपनी ज़मीन बचाने के लिए किसी न किसी हरबे का इस्तेमाल ज़रूर कर लेता है। पुराने ज़माने में एक ये कहा जाता था कि ले के रिश्वत फंस गया, दे के रिश्वत छूट जा। वैसा पैसे वाला ऐसा है कि पैसा देकर काम कराता है, तो पैसा देकर अपनी ज़मीन को भी बचाने में वो कामयाब हो जाता है। लेकिन अब ये क़ानून में अलगर्ज़ मैं ये कहूँगा कि फ़िलवक़्त मौजूदा हुकूमत जो है वो इस क़ानून के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये गरीब कमज़ोर हिंदुस्तानी की दुश्मन हुकूमत है फ़िलवक़्त। अब वो दलित हो सकता है गरीब, मुसलमान हो सकता है गरीब, ख़ुद ब्राह्मण के लोग कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जो काफ़ी गरीब हैं। तो बहरहाल किसी का भी किसी से भी ताल्लुक़ हो, लेकिन जो भी गरीब है हिंदुस्तान में, अब ऐसा लग रहा कि उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का दौर शुरू हो रहा है। ये कहूँगा वैसे 7 सालों में भी कोई अच्छी खबर तो नहीं आई है, ना 15 लाख मिले हैं, ना नौकरी मिले हैं, बेरोज़गारी अपनी जगह बढ़ गई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा कि शहरियत साबित करने की सीएए और एनआरसी के ताल्लुक़ से ये बात आई थी, लेकिन अब फ़िलवक़्त ऐसा है इस क़ानून के तहत ये है कि आपको ऑफिसर के पास, बग़ैर ऑफिसर भी आपको नोटिस नहीं देगा, बल्कि आपको ख़ुद ऑफिसर के पास चल के जाना है और बताना है कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है और इसके ये कागज़ात है। बल्कि ये क़ानून में ये भी कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प्स एक्ट है इंडिया का, वो भी यहाँ पे कारआमद नहीं होगा, और आपको बताने के लिए अपनी पूरी बल्कि ज़मीन की, घर की मिल्कियत साबित करने के लिए आपको आपके पास बहुत सारे ऐसे पेपर्स रखने होंगे जो कि आपकी मिल्कियत साबित करती है। अगर ऑफिसर कन्विंस हो गया, मान लिया अगर आपकी बात को, तो फिर आपकी मिल्कियत साबित हो गई। अगर नहीं मानता है तो फिर आपको ऊपर के ऑफिसर के पास जाके
اپنی اپیل درج کرنا ہوگا، پھر ان کے پاس ان کے سوالات کا جواب دے کر آپ اپنی ملکیت کو ثابت کرنا پڑے گا۔ نام کے لیے تو یہ ہے کہ انڈیا لینڈ ٹائٹلنگ ایکٹ 2002 کے نام سے یہ قانون بنایا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اگر آفیسر کے پاس جاتے ہیں، اس کے تحت آپ اپنی ملکیت ثابت کرنے آفیسر کے پاس جائیں گے تو آپ کا نام بھی درج ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں، یا جس جگہ جس مقام پہ ٹھہرے ہیں وہیں پہ ٹھہر جائیں گے، یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیسا ہے۔ مگر اسلامی نقطہ نظر سے اگر میں یہ بات کہوں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا تو آپ کے لیے ٹیمپرری گھر ہے یا ٹیمپرری ٹھکانہ ہے، بالکل کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے آپ کے واسطے دنیا۔ تو اسی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم زمین خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں اپنا سر ڈھانکنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بچانے کے واسطے، سردی سے، گرمی سے، ان سب کے لیے لیتے ہیں۔ لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اس بات پہ بالکل جٹ گئی ہے کہ اب آپ کو اپنے گھر رکھنے کے بھی کچھ شرائط کو تکمیل کرنا ہوگا، اگرچہ کہ یہ فلیپینز میں اور دوسرے ممالک میں بھی یہ اس قسم کا قانون ہے، لیکن یہاں پہ جو داؤ پیچ ہوتی ہے وہاں پہ اتنی نہیں ہوتی۔ تو اس میں اب آگے چل کے یہ ہوگا کہ آپ اپنی کس طرح اپنی ملکیت ثابت کریں گے۔ ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈ کے نام پر آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا کہ یہ اپنے ہر ہندوستانی کو ایک قسم سے ہراس کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ اب اس میں کس طرح کون بچتا ہے یہ وقت پر ہی معلوم ہوگا کہ کب سوال ہونے والا ہے اور کب آپ کو جواب دینے کے لیے جانا پڑے گا۔ ایس سی ایس ٹی طبقہ ہمارے ساتھ ہی، مسلمانوں کے ساتھ ہی ہر کشتی میں سوار ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو پریشانی ہے ہمارے پاس بھی وہی پریشانی ہے۔ ایس ٹی تو بیچارہ جنگل میں رہنے والا یا قبائلی طبقہ ہوتا ہے تو ان کو بھی کافی پریشانی ہوتی ہے، لیکن فی الوقت ایس سی ایس ٹی کو اپنی جگہ ہیں پریشانیاں۔ لیکن میں مسلمانوں کی اگر بات کروں گا اور خود صرف حیدرآباد کی اگر میں بات کروں تو حیدرآباد میں ایک کہاوت مشہور تھی، زمین اللہ کی اور قبضہ عبداللہ کا۔ ایسے بہت سارے مسلم گھرانے ہیں تلنگانہ میں، حیدرآباد میں، جن کی زمین بلڈنگ نوٹری پہ بنتی ہے یا ان کی پورا دار و مدار نوٹری کے کاغذات پہ رہتا ہے۔ ایسا لگ رہا کہ ان کو پریشانی یا ان کی پریشانیوں میں کافی حد تک اضافہ ہونے والا ہے۔ اگر ہم وقف بورڈ کے زمینوں کی بات کریں گے تو وقف کی زمینوں پہ تو کافی اعتراض ہے گورنمنٹ کو، اور وہ ہمیشہ یہ کوشش میں ہے کہ یہ زمین تو ہماری ہے، وقف بورڈ غلطی سے وقف ہو گئی ہے یا وقف بورڈ کے ریکارڈز میں درج ہو گئی ہے۔ تو اب پتہ نہیں یہ نشانہ کس پر ہے، عام ہندوستانیوں پہ ہے، وقف بورڈ کی زمینوں پہ ہے، یا نہیں صرف مسلمانوں کو پریشان کرنا یا مسلم دلت کو پریشان کرنے کی یہ ایک کوشش ہوتی ہے۔ وقت پر ہی معلوم ہوگا، اس لیے کہ حکومت کی جو نیت ہے اس میں کھوٹ ہے یا حکومت واقع میں کچھ ڈیجیٹل کارکردگی اپنی بتا رہی چاہ رہی۔ یہ کہوں گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والوں کی نوبت یہاں پہ آ گئی ہے۔ اب داستان رہے گی داستانوں میں یا نہیں رہے گی، یہ کس حد تک آگے لے کے چلتے ہیں یہاں پہ معلوم ہوگا۔ زمین اپنے نام رکھنا، یا جب لینڈ سیلنگ آئی تھی تو اس وقت کئی لوگوں نے یا کئی اچھی خاصی تعلیم رکھنے والے لوگ اپنے زمینات کو بچانے کے لیے اسے وقف کر دیے تھے۔ اب ایسا لگ رہا کہ شاید ہمیں پانی سر سے اوپر ہونے سے پہلے کیا ہم ہمارے زمینات کو، گھروں کو کسی نہ کسی ٹرسٹ کے نام پہ کوئی کمپنی بنا کر ان پہ رجسٹر کر کے یہ بہتر رہے گا یا نہیں، وقت پہ دیکھیں گے، وقت پہ سوچیں گے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے یہ وقت پر ہی بتائے گا، وقت پر ہی معلوم ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ وکلا حضرات کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں زیادہ معلومات ہوگی، یا ایسے جو لوگ ہیں جو ریونیو کے قانون سے واقف ہیں ان سے ہم مشورہ کر کے آہستہ آہستہ اپنے جو بھی زمین جائیداد ہے اس کو بچانے کی ایک کوشش یا پہل ابھی سے کرنا ضروری ہو جائے گا۔ ویسے اگر دیکھیں گے تو رجسٹریشن کے نام پہ جو رجسٹریشن ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اسے ہم سمجھتے ہیں کہ، یا جو سیل ڈیڈ ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے،
لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ رجسٹریشن ڈاکیومنٹ اپنی جگہ ہے، اس کو سائڈ میں رکھا جائے گا، اور سوال یہ ہوگا کہ آپ کو جو زمین ملی ہے وہ آپ کو بیچنے والے کو کہاں سے ملی تھی اور اس کو کس نے دیا تھا، تو وہاں تک جانے والی کی بات ہے، اور الاٹمنٹ کا لیٹر پوچھا جائے گا اس قانون کے تحت، تو پتہ نہیں کہ کیا کیا پیچیدگیاں یہاں پہ نکلتے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ شاید اب سے زیادہ وکلا اگر ریونیو سبجیکٹ پہ عبور حاصل کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے غریب، کمزور، کم تعلیم یافتہ یا معاشی طور پہ جو کمزور ہیں ان کی مدد کرنے میں بہت سارے وکیل کام کر کے انہیں پریشانی سے بچا سکتے ہیں۔ آخری بات یہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، یہ قانون تو اپنی جگہ ہے، لینڈ ٹائٹلنگ ایکٹ 2022، اس کو آپ ذہن میں رکھیے اور کسی وکیل سے، کوئی ریونیو MRO RDO یا آپ کی جس سے بھی تعلقات ہے ان سے بات کر کے جب آئے گا، جب رائج ہوگا تو اس سے کیسا بچا جا سکتا ہے، اس پہ آپ یہ بات کریے۔ میں دوسری بات اور ایک بات پہ یہاں پہ جو اہم سمجھتا ہوں اس ہفتے بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ امریکہ میں آج کل ایک نیا چلن، بلکہ پرانا چلن ہے لیکن امریکہ میں یہ بات بہت عام ہو گئی ہے کہ ماس کلنگ ہو رہی ہے۔ ایک بندوق بردار جاتا ہے اور کہیں ایک مارکیٹ پلیس پہ، اسکول میں یا کوئی سنیما ہال میں یا کوئی نیو ایئر پارٹی، چائنیز نیو ایئر پارٹی کے طور پہ جاتا ہے اور گولیاں چلا کے وہاں پہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کئی لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوتا ہے قانون کے بعد اس کا اریسٹ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے اس سے ہم امریکہ کی ذہنی طور پہ جو پریشانی ہے لوگوں کو، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن بندوق خریدنے کا امریکہ میں جو چلن ہے اس کے اوپر کافی بحث ہو رہی ہے، لینا چاہیے، رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، لیکن وہاں پہ امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہم میڈیکل ہال کو جا کے ایک کروسین کی گولی لے لیتے ہیں اوور دا کاؤنٹر پہ، ویسا امریکہ میں آپ جا کے بندوق بھی خرید سکتے ہیں، اور بندوقوں کی تعداد وہاں پہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اسی لیے شاید جو ذہنی طور پہ بیلنسڈ نہیں ہوتے وہ لوگ جا کے یہ ماس کلنگ میں چلے جا رہے ہیں۔ اگر دیکھیں گے تو 10 لوگ کیلیفورنیا کے چائنیز نیو ایئر سیلیبریشن میں جا کے وہاں پہ گولی مار دیے تھے۔ ویسے اسی سال میں یا اسی مہینے کی اگر ہم بات کریں گے تو 5 ایسے واقعات امریکہ میں ہو گئے ہیں۔ ٹیکسس میں 21 لوگوں کی جان چلی گئی تھی، جو سب سے زیادہ لوگ وہاں پہ مارے گئے تھے۔ گزشتہ سال اگر دیکھیں گے تو 647 واقعات ماس شوٹنگ کے امریکہ میں درج ہوئے تھے، اور اب تک امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ 390 ملین بندوق عوام کے ہاتھوں میں یا عوام کے پاس، ان کے پاس ہیں۔ یہ بھی فگر جو میں دے رہا ہوں وہ 2018 کے فگرز دے رہا ہوں۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 50 سالوں میں اب تک 15 لاکھ لوگ گن انسیڈنٹس میں اپنی جان دے چکے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ہے یہ بات، لیکن میں ان سب کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہندوستان میں بھی بندوق کا چلن یا بندوق چلانے سے لوگوں کو مارنے کا چلن تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہو رہی ہے کہ گاڑی سے کسی کو ٹکر مار کر یا گاڑی سے ڈھکل کر کھینچتے ہوئے لے کے جانے کے واقعات ہندوستان میں بھی کافی حد تک بڑھ گئے ہیں۔ صرف ہم تلنگانہ کی یا رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کی اگر ہم بات کریں گے تو تقریباً 84,000 کیسز ایسے درج ہوئے ہیں رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ بچے والدین سے بدسلوکی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اب کس وجہ سے ہوئی ہے، یا گاڑی کے سے ٹکر مارنے کی جو بات تھی، دلی کی تو ویمنس کمیشن کی چیئرمین کو بھی ہے سو گاڑی سے گھسیٹا گیا تھا، تو ایسے واقعات بھی ہندوستان میں بھی آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت بھی ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو مینٹل سٹیبلٹی یا مینٹل فرسٹریشن کے جو کیسز ہیں وہ کافی حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے بچوں کے طرف سے والدین کو برابر دیکھا نہیں جا رہا ہے، یا ان کی خاطر خواہ تو ان پر خاطر خواہ جو توجہ دینی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے، یا کہاں پہ یہ کم پڑ رہا ہے کہ ہندوستان میں بھی آہستہ آہستہ جو وائلنس اندر بھرا ہوا ہے، وائلنٹ ایکٹیویٹی جو ان میں اندر کہیں نہ کہیں دوسرے وجہ سے
جو ذہنی طور پہ ان پہ قابض ہو رہی ہے وہ نظر آتی چلے جا رہی ہے۔ ویسے یہ واقعات ہماری قوم میں تو نہیں ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسروں کا دیکھ کر ہمارے پاس بھی یہ چیز ہو جائے۔ جو چیز ہمارے پاس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کے واقعات مسلم قوم میں خاص طور پہ کافی بڑھ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اسلام جو سکھاتا ہے اس کو ہم پڑھنے کا ایک عام چلن بنا کے کم از کم روزانہ ایک صفحہ اخلاقیات کے اوپر اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہم ہماری قوم کو بچا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چند واقعات تھے، میں اس ہفتے کے پروگرام میں ان پر روشنی ڈالنا سوچا کہ ضروری سمجھا۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔